बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वीडियो का आगाज करेंगे। नाज़रीन किराम, तुर्की तेजी से दुनिया के जदीद हथियार बना रहा है। ऐसी टेक्नोलॉजी तुर्की इजाद कर चुका है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। ऐसे ताकतवर जहाज, ताकतवर जंगी ड्रोन्स और ताकतवर मिसाइल और ताकतवर जंगी बाहरी जहाज तुर्की बना चुका है जिसने इसराइल और अमेरिका की नींदें उड़ाकर रख दी हैं। यहां तक कि तुर्की का रिवायती हरीफ यूनान भी तुर्की की बढ़ती दिफाई सरगर्मियों और तरक्की से खौफजदा हो चुका है। तुर्की नित नए तजर्बात कर रहा है। हैरानकुन तौर पर दुनिया पर 450 साल हुकूमत करने वाले तुर्क आज दुनिया को हैरान कर रहे हैं जदीद इजादात से और मुस्तकबिल के लिए दोबारा दुनिया पर हुक्मरानी का गोया ऐलान कर रहे हैं। इस हवाले से तुर्की की बढ़ती हुई दिफाई तरक्कियां और तुर्की की बढ़ती हुई नई इजादात ये मशरिक़ वस्ता में और मुस्लिम दुनिया के लिए एक तरह से खुशी और उम्मीद का दिया जला रही हैं, तो वहीं इसराइल के लिए अपने मुस्तकबिल को तारीख दिखा रही हैं। मेरे सामने इस वक्त जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है तुर्की की तरफ से वो मौजूद है। मैं आपको तफसीलात दूंगा, लेकिन चूंकि ये टेक्निकल चीजें हैं और इसमें कुछ जो मालूमात हैं वो ऐसी हैं जो शायद आपने पहले ना सुनी हो, इसलिए मैंने आपको बताया कि ऐसी चीजें तुर्की बना रहा है जो किसी के पास नहीं। मुस्तकबिल की जो जंगें हैं वो इन्हीं हथियारों से, इन्हीं इजादात से लड़ी जाएंगी। और आज अमेरिका, चाइना, रशिया जैसे मुल्क भी तुर्की से पीछे हो रहे हैं। अब ये क्या चीजें हैं ये जरा आपने गौर से सुनना है। सबसे पहले मेरे सामने खबर है कि तुर्की के अंदर मावी वतन के नाम से एक बाहरी टेक्नोफिस्ट हुई है, यानी एक बाहरी फेस्टिवल हुआ है जिसमें तुर्की की जो बाहरिया है, नेवी है, उसने जो गोलजोक नेवल शिपयार्ड है वहां पर 20 से 23 अगस्त के दरमियान ये एक टेक्नोफिस्ट रखी है जिसका नाम रखा है मावी वतन, ब्लू होमलैंड। ये जो ब्लू होमलैंड का नजरिया है तुर्की का, ये बड़ा दिलचस्प है। इस पर मैं आपको तफसीलात फिर कभी दूंगा, लेकिन मुख्तसरन आपको बताता हूं कि जितना रकबा तुर्की का इस वक्त है तकरीबन 8.5 लाख से 9 लाख मुरब्बा किलोमीटर। ये जो तुर्की का रकबा है, जमीनी रकबा, जहां तुर्की की जमीन है, इससे आधा रकबा तुर्की का समंदर में है। यानी आप यूं समझें 4,60,000 मुरब्बा किलोमीटर समंदर में तुर्की की हुदूद बनती हैं और तुर्की वो समंदर के इलाके को अपनी जमीन कहता है। ये एक ऐसा दावा है कि जिससे तुर्की की जो मौजूदा सरजमीन है ये आधी ज्यादा हो जाती है, यानी आधी जमीन समंदर में है तुर्की की। इसको कहा जाता है मावी वतन तुर्क जबान में, यानी ब्लू होमलैंड। इसका मतलब क्या है कि तुर्की के करीब जो समंदर है, जैसे बहिरा अस्वद, ब्लैक सी, बहिरा ईजिन या मशरकी बहिरा रूम, ये जो 3 बड़े समंदर हैं, तुर्की कहता है कि इन समंदरों में जो हमारी जमीन है वो तकरीबन 4,60,000 मुरब्बा किलोमीटर बनती है। एक टर्म यूज होती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ की या बर्रे आजमी शेल्फ, यानी जो समंदर होता है, साहिल समंदर के करीब जो जमीन है, मेनलैंड, उससे समंदर के नीचे जमीन का वो हिस्सा जो कम गहराई वाला होता है, 650 फीट की गहराई वाला, और वहां एक हमवार जमीन होती है, उस हिस्से तक को तुर्की अपना हिस्सा कहता है। यानी अगरचे उस पर पानी है, लेकिन जो जमीन नीचे है वो एक बड़ी हमवार जमीन होती है, वहां गैस होता है, तेल होती है, बहुत सी चीजें होती हैं वहां पर, और सूरज की रोशनी भी वहां जा सकती है। बहरहाल ये जो कि एक टेक्निकल टर्म है, शायद आपको परेशान करे, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि तुर्की ने जो मावी वतन ब्लू होमलैंड का नजरिया पेश किया है, इसका मतलब है कि यूनान ने 100 साल पहले मुआहिदा लोजान के तहत जो तुर्की से जजीरे छीने हैं, 52 जजीरे, ये 152 गालिबन जजीरे हैं, वो यूनान को वापस करने होंगे। ऑटोमान अंपायर तोड़कर जबरन उस जमाने में मुआहिदा लोजान करा लिया और साहिल समंदर के इलाके तुर्कों से छीन लिए, जजीरे छीन लिए, यूनान वो वापस करे। ये नजरिया है तुर्की का। अब ये जो मावी वतन है, इस मावी वतन नजरिए के मुताबिक बाहरिया की एक टेक्नोफिस्ट हुई है और उसमें जदीद किस्म की जो इजादात हैं या जदीद किस्म की जो मिसाइल्स हैं, जदीद किस्म के जो हथियार हैं, वो तुर्की में पेश किए गए हैं। मेरे सामने जो इस वक्त तुर्की की जदीद दिफाई तरक्की की एक अहम तरीन इजाद है वो है तलाई ड्रोन। जी हाँ, तुर्की ने एक ऐसा दुनिया का जदीद ड्रोन बनाया है जो समंदर के ऊपर पानी से महज 1 फीट की बुलंदी पर उड़ सकता है। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसने ऐसा कोई ड्रोन बनाया हो जो पानी से महज 1 फीट की बुलंदी पर उड़े और 1 फीट से लेकर
وہ 100 فٹ کی بلندی پر بھی اڑ سکتا ہے۔ یہ ایک ترکی کی وہ ایجاد ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے، اور اس ڈرون کا نام ہے تالائے ڈرون۔ یہ سی سکیمنگ ڈرون ہے، یعنی کیا مطلب کہ یہ سمندر کے اوپر اڑنے والا ڈرون ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ دنیا میں بہت سے ملکوں کے پاس ڈرون ہے جو سمندر کے اوپر اڑتے ہیں، تو اس ڈرون میں اور دنیا کے باقی ڈرون میں کیا فرق ہے؟ نہیں، آج کے دور میں جس ملک کے پاس جتنے طاقتور ڈرون ہیں وہ اس ملک سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے جس کے پاس ایٹم بم ہے۔ اب رشیا اور یوکرین کی جنگ ہمارے سامنے مثال ہے کہ پچھلے 5 سالوں میں رشیا اور یوکرین کی جنگ میں ڈرون نے کمال کیا ہے۔ اب جس کے پاس ڈرون ہے وہ جیتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، رشیا کے پاس اپنے ڈرون نہیں تھے، رشیا نے ایران سے ڈرون لیے شاہد 136، پھر ان ڈرونز کی کاپی بنائی جران 4، جران 5، جران 3 کے نام سے، اور رشیا خود بھی اب پورا ایک فوج کا جو یونٹ ہے وہ ڈرون کے نام کر چکا ہے۔ تو یعنی کہ آج کے دور میں ڈرون اصل کسی بھی ملک کی دفاعی طاقت ہے۔ میزائل، جہاز اور باہری جہاز اور اسی طرح سے ٹینک، گولے بارود، یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ٹینکوں کا زمانہ چلا گیا۔ آج آمنے سامنے جنگیں نہیں ہوتی، ٹینکوں سے کوئی جنگ نہیں لڑتا، یہ زمانہ 50 سال پرانا ہے۔ اب لڑائیاں لڑی جا رہی ہیں ڈرون سے، اے آئی سے، جو جدید آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس سے لیس ہتھیاروں سے جنگیں لڑی جا رہی ہیں۔ تو ترکی نے جو ڈرون بنایا ہے، ایسا ڈرون کسی کے پاس نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں جتنے ڈرون ہیں وہ کئی فٹ کی بلندی پر اڑتے ہیں، یعنی وہ فضائی ڈرون ہوتے ہیں، یعنی آپ ان کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ فضا میں اڑتے ہیں اور وہ ہوا کی مدد سے اڑتے ہیں۔ لیکن سمندر کے اوپر محض 3 فٹ سے 10 فٹ کی بلندی پر اڑنا، اور وہ پانی کے ساتھ جو ایک ہوا بنتی ہے اس کی مدد سے، وہ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے وہ اڑتے ہیں، ایسا ڈرون کسی کے پاس نہیں ہے۔ ماضی میں رشیا نے، چائنا نے، بلکہ رشیا نے یہ ایک تجربہ کیا تھا جس میں بڑے جہاز کو سمندر کی سطح کے قریب اڑانے کا ایک منصوبہ تھا، اور وہ انہوں نے تجربہ کیا بھی ہے، اور ان کے پاس غالباً ایسے جہاز ہیں بھی۔ لیکن بڑے جہاز، کارگو جہاز یا ہیوی جہازوں کا آج دور نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے کوئی بھی ملک، اب امریکہ کا F-35 جہاز ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں رہی، اور آنے والے چند سالوں میں تو یہ اور ڈی ویلیو ہو جائے گا۔ کیسے؟ آپ نے ایران کی جنگ دیکھی کہ ایران نے اس جہاز کو گرا دیا، F-35 کو۔ F-15 ایگل جہاز تھا امریکہ کا، اس جہاز کو ایران نے ڈرون کی مدد سے گرایا۔ ایک طرف امریکہ کا 60 سے 70 ملین ڈالر کا جہاز ہے، اور دوسری طرف ایران کا $50,000 کا ڈرون ہے۔ ایران نے $50,000 کے ڈرون سے $50 ملین کا جہاز گرا دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ F-15 ایگل جہاز کی کوئی ویلیو نہیں رہی، کہ ڈرون اس پر حاوی ہو گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سمندر کے قریب انتہائی لو پرواز پر جو جہاز ڈرون اڑتا ہے وہ ترکی کا ڈرون تالائے ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ سمندر کی لو پرواز پر اڑنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ناظرین کرام، سمندر میں جب کسی ملک کا، دشمن کا جنگی جہاز ہوتا ہے تو اس پر ریڈار لگے ہوتے ہیں، یہ آبدوزیں ہوتی ہیں۔ آپ کو پتا ہے سمندر کے نیچے آبدوزیں چھپی رہتی ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں پر آبدوزیں ہیں۔ امریکہ آج بھی دعویٰ کرتا ہے کہ دنیا میں بہترین آبدوزیں ہمارے پاس ہیں۔ تو یہ جو ڈرون لو پرواز پر سفر کرے گا یہ ریڈار کو دھوکہ دے گا۔ کوئی دنیا کا ملک ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس ایسا ریڈار ہو جو 10 فٹ کی بلندی پر اڑنے والے ڈرون کو پکڑ سکے، ان نہیں پتہ چلے گا، کیونکہ ریڈار کی ایک خاص لمٹ ہوتی ہے کہ جہاں تک وہ دیکھ سکتا ہے یا جہاں کی بلندی سے وہ دیکھ سکتا ہے۔ بہرحال یہ جو تلائی ڈرون ہے، ایک تو یہ 300 کلومیٹر تک اڑ سکتا ہے، یعنی اگر ترکی نے اپنے سمندر سے یا کسی باہری جہاز سے لانچ کیا تو 300 کلومیٹر دور جا سکتا ہے، اور دوسرا یہ اپنے ساتھ 30 کلو کا یہ کوئی نہ کوئی ویپن بھی کیری کر سکتا ہے، یعنی وار ہیڈ لے کے جا سکتا ہے، یعنی ایک ایسا میزائل لے کے جا سکتا ہے جو کسی بھی جہاز کو، ڈسٹرائڈ جہاز کو جو کہ 2-3 ارب ڈالر کے ہوتے ہیں، ان کو تباہ کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ جو تلائے سمندری ڈرون ہے ترکی کا، یہ خاموش الیکٹرک انجن کی مدد سے لیس ہے، یعنی دشمن کو اس کی آواز کا بھی پتہ نہیں چلتا، اور اس کے اندر جدید AI نیویگیشن سسٹم ہے کہ یہ حالات کے مطابق اپنے آپ کو بدل سکتا ہے، اور یہ طوفان جو سمندر میں آتے ہیں، لہریں ہوتی ہیں، یہ ان کا بھی مقابلہ کر سکتا ہے۔ اور اس سے بھی بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جب کبھی کوئی مشکل آئے گی تو یہ سمندر پر لینڈ بھی کر جائے گا، یعنی یہ ڈرون ایسا ہے جو سمندر پر لینڈ کر جائے گا اور کشتی کی طرح تیرے گا، سمندر سے ہی اڑ سکتا ہے اور سمندر پر ہی لینڈ کر سکتا ہے، پانی کے اوپر۔ تو ایسا جدید جو ڈرون ترکی، اور اس کی قیمت جو ابھی اندازاً بتائی جا رہی ہے وہ تقریباً $30,000 سے $50,000 کے درمیان ہے، اتنا سستا ڈرون۔ اب اس کے مقابلے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران کی جنگ میں امریکہ نے ابراہیم جو لنکن جہاز تھا امریکہ کا، بھاری بیڑا ایئر کرافٹ کیریئر، جس کی مالیت کو $10 بلین ہے،
وہ باہری بیڑا جس پر امریکہ کے 5000 فوجی تھے، انہوں نے 260 دن ایران کے خلاف سمندر کے اندر کھڑے ہو کر جنگ لڑی، لیکن امریکی فوجی 5000 تھک گئے اور ایران فتح نہیں ہوا، اور ایران سے امریکہ آبنہ ہرمز نہیں کھلوا سکا، جزیرہ خارگ نہیں چھین سکا، اور ایران کو جھکا بھی نہیں سکا۔ تو امریکہ کا $10 ارب کا باہری بیڑا وہ کام نہیں کر سکا جو صرف $30,000 کا یہ جنگی ڈرون ترکی کا طلائی کر سکتا ہے۔ یہ ساحل سمندر کی تنصیبات تباہ کر سکتا ہے، یہ جہازوں کو تباہ کر سکتا ہے، یہ ریڈار کو تباہ کر سکتا ہے، یہاں تک کہ یہ ایئر کرافٹ کیریئر کو ڈسٹرائے کر سکتا ہے، اور یہ بڑے سے بڑے جہاز کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے جدید قسم کی ایجاد ہے۔ ترکی کا کلیم ہے، انادول جو ترکی کی نیوز ایجنسی ہے اس نے کلیم کیا ہے کہ دنیا کا پہلا سمندر پر تیرنے والا یا سطح سمندر پانی سے محض 9 فٹ کی بلندی پر اڑنے والا یہ ڈرون ہے، جس کو ونگ ان گراؤنڈ ایفیکٹ کہا جاتا ہے۔ یعنی جس ٹیکنالوجی پر یہ بیس کرتا ہے، یہ چونکہ ٹیکنیکل ایک وہ ٹرم ہے کہ پانی کی سطح سے بالکل اوپر اڑنے والی جو ٹیکنالوجی ہوتی ہے اس کو ونگ ان گراؤنڈ ایفیکٹ کہا جاتا ہے، VIG کہا جاتا ہے۔ تو روس، امریکہ اور چین اس پر تجربے کر رہے ہیں۔ امریکہ نے باقاعدہ اس کے لیے ایک پورا بجٹ رکھا ہوا ہے اور ایسے ڈرون بنانے کی امریکہ کوشش کر رہا ہے، اور چائنا بھی کوشش کر رہا ہے، لیکن ترکی نے پہلے ہی بنا لیا ہے۔ اور ایران کا بھی کلیم ہے کہ ہم بھی ایسے ڈرون بنا رہے ہیں، لیکن پریکٹیکلی AI انٹیگریٹڈ جو ڈرون ہے سمندر پر اڑنے والا، وہ طلائی ڈرون ہے جو ترکی نے فی الحال بنا رکھا ہے۔ اس کے علاوہ جو میرے سامنے رپورٹ ہیں ان کے مطابق ترکی کی بحریہ دنیا کی جدید بحریہ بن رہی ہے۔ اگر آپ تھوڑا پیچھے جائیں گے تو عثمان امپائر کے زمانے میں جو عثمانیوں کے پاس مختلف بر اعظموں پر حکومت کرنے کے لیے جو جہاز ہوتے تھے وہ بحری جہاز تھے۔ اس زمانے میں فضائی جہاز تو ہوتے نہیں تھے، سمندری جہاز ہوتے تھے۔ تو وہ جو سمندری جہاز تھے تو ان جہازوں کی مدد سے اس زمانے میں عثمان امپائر دنیا کی سب سے طاقتور بحریہ رکھتی تھی۔ تو وہ جو کھویا ہوا زمانہ ہے ترکوں کی عثمان امپائر کا، وہ کھویا ہوا زمانہ آج کی جو ترک نیوی ہے وہ حاصل کر رہی ہے، اور ترکی کا دعویٰ ہے کہ ہم 50 جہاز بیک وقت تیار کر رہے ہیں، باہری جہاز، اور کئی ملکوں کو آبدوزیں اور دیگر جہاز بنا کر ترکی دے رہا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اسرائیل اب ترکی کے ساتھ سینگ پھنسا رہا ہے شام کے اندر، اور شام میں ترکی فوجیں کیوں لا رہا ہے اس پر بڑے بڑے تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ دراصل اسرائیل وہ ترکوں کو اشتعال دلا کر ترکی سے محاذ آرائی کرنا چاہتا ہے، تاکہ جو ترکی نے ابھی جہاز بنانے ہیں، نئے تجربات کرنے ہیں، نئے ہتھیاروں کی جو پروڈکشن ہے وہ رکوائی جا سکے۔ ظاہر ہے جب کسی ملک میں جنگ ہوتی ہے تو سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ اب آپ ایران کی جنگ کو دیکھ لیں، 7 مہینوں سے ایران کے اندر افراتفری ہے، اور رشیا یوکرین کی جنگ میں رشیا کی 50% جو آئل کیپیسٹی تھی وہ ڈسٹرب ہے، یعنی کہ رشیا کی جو آئل ریفائنری سے آئل پروسیسنگ ہوتا تھا 50% وہ معطل ہے، کیونکہ وہاں ڈرون اٹیک ہوتے ہیں۔ اور رشیا کی اکانومی کو آپ دیکھ لیں، یوکرین کی اکانومی کو دیکھ لیں، تو جنگیں ہمیشہ بہت سی تباہی لاتے ہیں۔ تو وہی کام اب اسرائیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ترکی خاموشی سے آگے بڑھ رہا ہے کہ ایران نے زیر زمین کے نیچے خفیہ جو میزائلوں کے شہر ہیں وہ بنا رکھے ہیں۔ اسی حوالے سے ایران کے فوج کے کمانڈر اور ایران کی تمام مسلح افواج کے ہیڈ کوارٹر کے جو چیف ہیں، جن کا نام ہے جنرل عبداللہی، یہ بنیادی طور پر ایران کی جو مرکزی فوج کا ہیڈ کوارٹر ہے خاتم الانبیاء، یہ اس کے چیف ہیں۔ انہوں نے ایرانی وزارت دفاع کے سرپرست یعنی وزیر دفاع کے ہمراہ ایک ایسے خفیہ زیر زمین میزائلوں کی فیکٹری کا دورہ کیا جہاں پر میزائل بن رہے ہیں دھڑا دھڑ، اور میزائلوں کی پروڈکشن اور دیگر ہتھیاروں کی پروڈکشن تیزی سے جاری ہے۔ جنرل عبداللہی نے ایرانی وزیر دفاع کے ساتھ کھڑے ہو کر اس خفیہ میزائلوں کی فیکٹری سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دشمن ہمارے بارے میں جو سوچ رہا ہے ہم اس کی سوچ سے بڑھ کر کام کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایسے میزائل موجود ہیں جن کو ابھی تک ہم نے استعمال نہیں کیا، اور ہم تیزی سے نئے ہتھیار بنا رہے ہیں۔ دشمن اگر غلطی کرے گا تو اسے بھاری قیمت چکانا پڑے گی، اور ہم جنگ سے پہلے اتنا اسلحہ نہیں بناتے تھے جتنا اسلحہ ہم نے جنگ کے بعد بنانا شروع کیا ہے، اور اب ہمارے پاس میزائلوں کی کمی نہیں ہے، ہتھیاروں کی کمی نہیں ہے، اور ہم ہر لحاظ سے تیار ہیں، چاہے یہ جنگ کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو جائے۔ دشمن اگر غلطی کرے گا تو بھاری قیمتیں چکائے گا، اور ہماری صلاحیت اور ہماری طاقت اور قوت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ایرانی مرکزی فوجی ہیڈ کوارٹر خاتم الانبیاء کے چیف جنرل عبداللہی کا بیان تھا۔ ناظرین کرام، ایران کے پاس غاروں کے اندر ایسی خفیہ فیکٹریاں ہیں جن کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ انتہائی بڑے بڑے پہاڑ ہیں
جیسے پکیکس ماؤنٹین ایک بہت بڑا سلسلہ ہے پہاڑوں کا، جس کے نیچے ایران نے کوئی 400 کلومیٹر گہرائی، 400 میٹر بلکہ 400 فٹ، تقریباً 400 فٹ، اگر میں غلط نہیں ہوں، یہ اعداد و شمار ہیں جو ایرانی میڈیا پر تجزیہ کاروں کی طرف سے ظاہر کیے گئے تھے کہ 400 فٹ تک گہرائی میں ایسی فیکٹریاں بنا رکھی ہیں جہاں پر خفیہ طور پر ایران جوہری سرگرمیاں یعنی کہ یورینیم کی افزودگی وغیرہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور ایران کے جو میزائل ہیں، جو میزائلوں کے شہر ہیں، وہ بھی پہاڑوں کے نیچے غاروں کے اندر موجود ہیں۔ ان پہاڑوں کو، ان غاروں کو کسی نے نہیں دیکھا۔ بہت کم ہیں جو ایران کے لوگ ہیں، یعنی جو فیکٹری میں مزدور یا عملہ طبقہ ہے، ان کو جب وہاں غاروں میں لے کر جایا جاتا ہے تو انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کہاں پر ہیں، یہ کس جگہ پر ہیں۔ تو ایران تیزی سے میزائلوں کی فیکٹریاں اور میزائلوں کی پروڈکشن جاری رکھے ہوئے ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ امریکہ نے، اسرائیل نے کہا تھا کہ ہم نے تو ایران کے میزائل ختم کر دیے ہیں، ایران کے پاس راکٹ لانچرز تباہ ہو گئے ہیں۔ تو یہ ایران تو کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس میزائل موجود ہیں، میزائلوں کی فیکٹریاں موجود ہیں، میزائلوں کے شہر موجود ہیں۔ تو پھر یا تو ایران جھوٹا ہے یا پھر امریکہ اور اسرائیل دونوں جھوٹے ہیں، کیونکہ ایران اگر جھوٹا ہے تو پھر وہ میزائل داغتا کیسے ہے، بناتا کیسے ہے، اور میزائلوں کی یہ فیکٹریوں کی ویڈیوز فوٹیجز کیوں جاری کرتا ہے۔ بہرحال ایرانی فوج کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اب ایران کی جو ملٹری ڈاکٹرائن ہے وہ بدل چکی ہے، اب دفاع نہیں اقدام ہوگا۔ اگر کہیں سے ہم پر حملہ ہوتا ہے تو ہم دفاع نہیں بلکہ اقدامی اب وار لڑیں گے، اور ہم نے اپنے اہداف سیٹ کر لیے ہیں۔ مشرق وسطی سے باہر جو امریکی اڈے ہیں ان کو بھی بطور ہدف ٹارگٹ سیٹ کر لیا گیا ہے، اور ایران نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ اگر ایران کا محاصرہ ختم نہ کیا، امریکہ نے اپنے جہاز واپس نہ بلائے اور ایران کو معاشی طور پر پابندیوں کی زنجیروں میں جکڑ کر مارنا بند نہ کیا، تو پھر بہت جلد دمادم مست کلندر ہوگا۔ کیا مطلب ہے کہ ایران کہہ رہا ہے کہ ہمارا محاصرہ ختم کرو، امریکہ جنگ ختم کرو، اپنی فوجیں واپس بلاؤ، اگر تم یہ نہیں کرو گے تو پھر ہم تم سے لڑائی لڑیں گے۔ یہ ایران کی پولیٹکس ہیں، یعنی جو وہاں کی جو سیاستدان، جو حکمران ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں، اور فوجی جو جنرلز ہیں وہ بھی اسی طرح کے بیانات جاری کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، امریکہ نے ایران کا محاصرہ کیوں کیا ہے، اور امریکہ ایران کے خلاف جو ٹوٹل معاشی بلاکٹ ہے یا ٹوٹل جو حکا پانی بند ہے، یہ کیوں کر رہا ہے؟ اصل میں ایران تو بہانہ ہے، نشانہ چین ہے۔ چین کا تیل امریکہ نے بند کر دیا ہے، اور چین کا تیل امریکہ نے اس لیے بند کیا کیونکہ چین امریکہ سے آگے نکل رہا تھا، پوری دنیا پر بادشاہت کر رہا تھا اور پوری دنیا کو کنٹرول کر رہا تھا۔ چین جن جن ملکوں سے تیل لیتا ہے، ان ملکوں کو امریکہ نے اور ان کے اتحادیوں نے ایک ایک کر کے نشانہ بنایا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ چین کے لیے تیل کتنا ضروری ہے۔ روزانہ چین دنیا میں جو تیل استعمال کرنے والا ملک ہے، دوسرے نمبر پر ہے، یعنی دنیا میں سب سے پہلے نمبر پر ملک ہے امریکہ، جو سب سے زیادہ تیل استعمال کرتا ہے روزانہ کی بنیاد پر۔ دوسرا بڑا ملک ہے چائنا، جو سب سے زیادہ تیل استعمال کرتا ہے دنیا میں۔ چائنا روزانہ تقریباً 17 ملین بیرل تیل استعمال کرتا ہے۔ 17 ملین بیرل کا مطلب ہے 1 کروڑ 70 لاکھ بیرل تیل چین میں روزانہ استعمال ہوتا ہے۔ اب 17 ملین بیرل تیل یہ چائنا روزانہ استعمال کرتا ہے، یہ تیل چین کہاں سے لیتا ہے؟ چائنا جو ہے وہ روزانہ تقریباً 11 ملین بیرل تیل جو ہے وہ دنیا سے خریدتا ہے۔ یعنی چین میں اتنا تیل نہیں کہ وہ اپنے ملک میں نکال کر اس تیل کو استعمال کرے۔ چین کے پاس بہت کم تیل ہے، اور 30% چائنا اپنے تیل کی کھپت اپنے ملک سے پوری کرتا ہے، لیکن زیادہ تر یعنی کہ 11 ملین بیرل تیل چائنا روزانہ دنیا سے خریدتا ہے۔ اگر روزانہ چین دنیا سے 11 ملین بیرل تیل نہ خریدے تو چین سروائیو نہیں کر سکتا ہے۔ 2025 کا ڈیٹا بتاتا ہے کہ چائنا نے روزانہ کی بنیاد پر 11 ملین بیرل تیل دنیا سے خریدا ہے۔ اب کون کون سے ملک ہیں جہاں سے چین تیل لیتا ہے؟ یہ بڑا سمجھنے والا پوائنٹ ہے۔ سب سے زیادہ جو تیل چین لیتا ہے وہ رشیا سے لیتا ہے، تقریباً 2.2 ملین بیرل، یعنی کہ 22 لاکھ جو بیرل تیل ہے وہ چائنا رشیا سے لیتا ہے۔ سب سے بڑا ایکسپورٹر رشیا ہے چین کو تیل دینے والا۔ دوسرا بڑا ملک جہاں سے چائنا تیل لیتا ہے سب سے زیادہ وہ ہے سعودی عرب، جہاں سے تقریباً 1.6 ملین بیرل سے 2 ملین بیرل سے زائد تک کا تیل روزانہ سعودی عرب سے چائنا خریدتا ہے۔ تیسرا بڑا ملک ہے عراق، جہاں سے چائنا 1.2 ملین بیرل سے زائد تیل خریدتا ہے روزانہ۔
چوتھا بڑا ملک جس سے چائنا تیل لیتا ہے وہ ایران ہے، بلکہ یہ تیسرا بڑا ملک ہے، کیونکہ فگر بتا رہے ہیں کہ عراق سے 1.2 ملین بیرل اور ایران سے 1.5 ملین بیرل روزانہ تیل لیتا ہے چائنا۔ پہلا رشیا، دوسرا سعودی عرب، تیسرا ایران، چوتھا عراق اور پانچواں ملک ہے برازیل، اور اسی طرح سے پھر UAE کا نمبر آتا ہے، عمان کا نمبر آتا ہے، کویت کا نمبر آتا ہے، اور پھر اسی طرح سے وینزویلا کا نمبر آتا ہے۔ اگر آپ چائنا جن ملکوں سے تیل لیتا ہے ان ملکوں کی لسٹ اٹھا کر دیکھیں تو سب ملک اپنا تیل نہیں بیچ رہے ہیں۔ کویت کا تیل بکنا بند ہو گیا، UAE کا تیل بکنا بند ہو گیا، عمان کا تیل بکنا بند ہو گیا، ایران کا تیل بکنا بند ہو گیا، سعودی عرب اپنا تیل نہیں بیچ پا رہا ہے، اور اسی طرح سے وینزویلا پر تو امریکہ نے قبضہ کر لیا، اور وینزویلا سے جو روزانہ تقریباً 14 لاکھ بیرل تیل لیتا تھا چائنا، وہ بھی نہیں مل رہا ہے۔ تو کیا مطلب ہوا کہ جہاں جہاں سے چائنا تیل لیتا تھا وہ سب جگہ امریکہ نے بند کر دی ہیں، وہاں پر افراتفری مچا دی، انتشار مچا دیا، اور چین کا تیل بند ہو گیا۔ اب اگر چین کو تیل نہ ملے تو چین میں کیا ہوگا؟ چین کی جو بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں، جو اکانومی ہے، وہ تباہ ہو جائے گی۔ 1 ارب 40 کروڑ لوگ ہیں چائنا کے، اور اب اتنے لوگوں کو اگر تیل نہ ملے تو ان کی نوکریاں چلی جائیں گی، وہ کھائیں گے کہاں سے؟ غربت، بھوک چینیوں کو کھا جائے گی۔ چین 17 ملین بیرل تیل روزانہ استعمال کرتا ہے، 11 ملین باہر سے خریدتا ہے۔ امریکہ نے تقریباً روزانہ جو چین کا تیل تھا جو مختلف ملکوں سے آتا تھا، کوئی 8 سے 10 ملین بیرل ہے، وہ بند کر دیا ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھے کہ 10 ملین بیرل تیل چائنا کا بند ہو گیا ہے، آدھا تیل چین کا بند ہو گیا ہے۔ اب چین کے پاس تیل کا بہت بڑا ریزرو موجود ہے جو 4 مہینوں تک چین کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ جو رپورٹ ہے میرے سامنے اس کے مطابق 1.3 بلین بیرل، 1.3 ارب بیرل تیل چین نے سٹور کر رکھا ہے پہاڑوں میں، بڑے بڑے ٹینکروں میں، کہ اگر کبھی دنیا میں تیل کا مسئلہ ہو جائے تو 4 مہینے چائنا اس تیل کے اوپر زندہ رہ سکے۔ تو اب چائنا اپنا ریزرو تیل استعمال کر رہا ہے۔ آبنائے ہرمز بند ہے، اسٹریٹ آف، یہ جو ایران کی جنگ ہے، جو ایران کا محاصرہ ہے، معاشی حقہ پانی بند امریکہ نے کیا ہے، یہ سارا اسی کے گرد گھوم رہی ہے بات۔ تو اب امریکی صدر ٹرمپ جو نیکسٹ ویک سٹارٹ ہو رہا ہے، اس سے مزید پابندی ایران پر لگائے گا، اور ایران نے دھمکی دے دی ہے کہ ہم محاصرہ ختم نہ ہوا تو ہم لڑائی کریں گے۔ اور چین کا یہ جو محاصرہ، بنیادی طور پر ایران کے محاصرے کے پیچھے اصل نشانہ چین ہے۔ تو چین نے ایران کو کہا ہے کہ دمادم مست کلندر کرو، یعنی کیا مطلب ہے؟ شروع ہو جاؤ۔ اب ایران خود دھمکی نہیں دے رہا ہے، بلکہ چین ایران کو کہہ رہا ہے کہ آپ لڑو، تاکہ امریکہ سے یہ محاصرہ ختم ہو اور چائنا کو تیل ملنا شروع ہو جائے۔ تو اس لیے جو آنے والے دن ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں۔ چائنا خاموش نہیں رہے گا، اس کا تیل بند ہونا گویا کہ چین کے اوپر حملہ ہونا ہے۔